अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। अदब व फ़नून नामे के इससे पहले वाले हिस्से में हम और पीरज़ादा सलमान साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, हम एक सरसरी सा जायज़ा ले रहे थे। 2025 बस अब गुजरा ही चाहता है, दिसंबर शुरू हो चुका है। ये क्या क्या अदब में हुआ, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी, पूरी दुनिया में। तो जो ख़ास बातें हुई हैं, आप फ़िक्शन पर हम बात करना चाहेंगे जो अदब का एक बड़ा हिस्सा है। तो हम यहाँ से बात शुरू करेंगे कि पाकिस्तान में फ़िक्शन के हवाले से एक आम ख़बर ये है कि ज़ेब अस्कार हुसैन साहब का पहला नावल बंदोबस्त के नाम से सामने आया है। बहुत ज़बरदस्त नावल है, तजर्बाती नावल है। पीरज़ादा साहब ने भी कुछ हिस्सा उसका पढ़ा है, तो बताइए कैसा नावल लगा जी आपको? मैंने उसका एक चैप्टर पढ़ा है और मैं जिस मकतबा फ़िक्र का आदमी हूँ फ़िक्शन में, मेरे नज़दीक मीडियम इज़ द मैसेज। मुझे कहानी से ज़्यादा कहानी जिस तरह बयान की जा रही है वो ज़्यादा मुतासिर करती है मेरे नज़दीक। और ज़ेब साहब का ये ख़ासा है, मुझे बहुत, अब तक मैंने सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा है, मैं पढ़ूँगा। और मुझे ज़ेब भाई की जो तजर्बात हैं ज़बान के साथ और साख्त के साथ, बयानी की साख्त के साथ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो वो तजरीदी अंदाज में लिखते हैं, ज़ाहिर है उनकी कहानियाँ भी वैसी होती हैं, फिर उसमें अलामतें भी होती हैं। और जो ख़ास बात है इस नावल में, जो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि जगह जगह पोइट्री है उसमें। हाँ, यानी उसी नावल का हिस्सा। कैरेक्टर जो है असल में वो शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ है और उससे बहुत सारे शुबहात हैं, उससे बहुत सारे वहम लाहिक हैं। और एक साइकेट्रिक है जिसके बाद जाते हैं, वो दवाएं लेते हैं, कभी फेंक भी देते हैं। और वो ताक़ुब में समझते हैं कि बहुत सारे लोग हैं। एक ऑफिस है जैसा जिसमें 24 घंटे काम होता है उस ऑफिस में। तो वो जो कैरेक्टर है जी, वो कैरेक्टर पोइट्री कर रहा है बेसिकली। और वो पोइट्री साथ साथ चल रही है और मुस्तकिल और बहुत ज़्यादा भी है। वो एक जगह, जी मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था, मैं चाहता हूँ शेयर करूँ अपने दोस्तों के साथ, कि एवरी ग्रेट नावल हैज़ मोमेंट्स ऑफ पोइट्री इन इट। वाह, ये किसी का हर अजीम नावल जो होता है उसमें कोई पोइटिक, हाँ। तो ज़ेब भाई के तो शायर भी हैं। अच्छा, फिर उनकी शख्सियत भी एक बहुत ही, हाँ बिल्कुल, उनकी शख्सियत भी वैसे ही है। उसमें मुझे लगता है मरकज़ी किरदार, यानी कि किसी हद तक जो है उनकी जो खूबियाँ हैं उसके अंदर ज़ाहिर है वो वही हैं। इकबाल खुर्शीद हमारे दोस्त का जो है चिनाल के नाम से जो है उनका शॉर्ट स्टोरीज आई हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं इकबाल खुर्शीद। और इससे पहले भी उनका तिकोन के नाम से जो है 2 नॉवेलिट आए थे और वो बहुत अच्छे थे। और बहुत जानकार आदमी संजीदा हैं, साहबी बहुत अच्छे हैं। और ऐद हाजिर की जो चीज़ें हो रही होती हैं लिटरेचर में, उनसे भी वाकिफ़ रहते हैं। फिल्मों के एक्सपर्ट हैं। हाँ बहुत, वो मतलब हम जहेज समझ लीजिए। अच्छा, अरुंधति रॉय जो है, जो इंडिया का, उन्होंने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है, बड़े चर्चे में है। और उसमें कुछ आपके इख्तलाफ भी तरह है। मैं उससे पहले अगर खालिद जावेद की थोड़ी सी बात, खालिद जावेद का जो है वो, खालिद जावेद साहब की किताब के अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ है द बुक ऑफ डेथ के नाम से। उनके नॉवेला का, जी हाँ, नॉवेलेट का तर्जुमा हुआ। मैंने सुना बहुत अच्छा तर्जुमा है। उनकी किताब गालिबन नाम है मौत की किताब। और वो बहुत अच्छा लिखने वाले हैं। लेकिन एक जो खालिद मोइन साहब, जो बहुत अहम बात हुई है मेरे ख्याल में उर्दू अदब वालों के लिए ज़रा सा फ़ख्र का एक लम्हा है, वो ये कि बरतानिया का बहुत ही मौक़र, बहुत रेप्यूटेड एक मैगज़ीन है ग्रांटा, उसमें खालिद जावेद साहब की एक अफसाने का तर्जुमा छपा है। वो बहुत बड़ा मैगज़ीन है ग्रांटा के नाम से। तो खालिद जावेद साहब एक मुबारकबाद। दूसरे, अब अरुंधति रॉय की एक यूँ कह लीजिए सवानह कह लें, उसका नाम है मदर मैरी कम्स टू मी। मैरी उनकी वालिदा का नाम था। जो उनका इंतकाल अभी हाल ही में हुआ है कुछ। और उसके बारे में मुझे वो अरुंधति के जो पहला नावल था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उससे इश्क है उस नावल से मुझे। और वही जो ज़बान की तोड़ फोड़ है उसमें, जो लिंग्विस्टिक इन्वेंटिवनेस जिसे जजेस ने कहा बुकर के। लेकिन ये जो किताब है, और दूसरा नावल मुझे पसंद नहीं आया था, लेकिन ये जो किताब है मुझे इसलिए ज़रा ज़्यादा नहीं भाई, मुझे लगा कि इसमें उन्होंने अपनी वालिदा को ज़रा सा उन्होंने मनफी लाइट में पेश किया है। और तारीफ़ भी की है, लेकिन एक डिक्टेटोरियल कैरेक्टर के तौर पे, एक आमराना कैरेक्टर के तौर पे, इस तरह। और फिर वो जो तहरीर भी है, वो मुझे लगता नहीं है कि वो अरुंधति के दिल की तहरीर नज़र नहीं आती। मेरा ख्याल ये है, मुझे कुछ ऐसा लगता है। यानी मेकअप ज़्यादा है उसमें और बैरूनी अनासिर कार फरमा है, वो फ्लो नहीं है जो उनकी तहरीरों में होता है। ये मेरा एहसास, ये नहीं, मेरा एहसास
خاص یہ ہے کہ 2-3 برس بعد لکھتی ہوئی یہ کتاب وہ. اچھا وہ مدر کا درجہ جو ثانیہ تھا وہ گزر جاتا. جی ہاں فوراً لکھ دی. اچھا اس میں ایک خاص بات جو رجحانات کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا، آپ بھی اس میں شامل ہوئیے اور بتائیں ہمیں کہ کیا صورتحال ہے. مجھے لگتا ہے کہ فکشن ڈومینیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اردو لٹریچر میں، اور پسند بھی کیا جا رہا ہے. فکشن جو ہے ناول کی صورت میں ہو یا افسانے کی صورت میں ہو، اور بہت سارے تجربات ہو رہے ہیں فکشن کی سطح پر، وہ چاہے انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو. اور ایک خاص بات جو مجھے لگتی ہے، جس طرح آپ بھی رہنمائی کیجئے گا، کہ جو فکشن نگار ہیں وہ تجربے کی جو فکشن کا حوالے ہیں ان کے وہاں تو تجربے کر ہی رہے ہیں، لیکن بہت سارے فکشن نگار پوئٹری بھی کر رہے ہیں. جیسے ہم زیب اسکار حسین صاحب کو دیکھیں تو الگ سے پوئٹری کر رہے ہیں. ارشد رضوی جو ہیں وہ بہت اچھا فکشن لکھتے ہیں، بہت زبردست، مجھے بہت پسند ہیں. وہ بھی میں دیکھتا ہوں تو نظمیں لکھ رہے ہیں. تو اور اسی طرح جو پوئٹ ہیں وہ فکشن لکھ رہے ہیں، جس میں آپ کہیں مجھے بھی شامل کر لیں یا سید کاشف رضا کو شامل کر لیں. تو یہ رجحان آپ کو کیسا لگتا ہے؟ یہ رجحان تو دیکھیے یہ تو میرا خیال ہے فطری رجحان ہے. نثر فکشن کا تعلق نثر سے ہے، اور یہ شاعر اگر اچھا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نثر اچھی نہ لکھتا ہو. آپ جان صاحب کی نثر پڑھ لیں، آپ غالب کی نثر پڑھ لیں، آپ فیض صاحب کی نثر پڑھ لیں، تو یہ تو میرا جی کی نثر پڑھیں بھائی، کمال. کیسی نثر. اچھا اس میں ایک اور بہت اہم کتاب جس کا ہم ذکر بھول نہ جائیں، وہ ہے نون میم دانش، جو اب نور الدین دانش ہو گئے ہیں. ان کا پہلا تنقیدی مضامین کا مجموعہ آخر اس کا مطلب کیا، وہ بھی سامنے آیا ہے. وہ کراچی ہی سے شائع ہوا ہے ان کا نور دانش، یا نور الدین اب تبدیلی نام کی ہو گئی ہے. کراچی سے شائع ہوا ہے، آپ سب لوگ بھی لے کے پڑھ سکتے ہیں. اس میں ہے کیا، مختصراً یہ ہے کہ اس میں طویل مضامین ہیں. فیض صاحب پر ایک مضمون ہے بہت طویل، جس میں فیض صاحب کے حوالے سے ترقی پسندی کی آئیڈیولوجی کو بھی ڈسکس کیا ہے، اور جو متھ بنایا گیا فیض صاحب کی شخصیت کو، اس کا انکار بھی انہوں نے کیا. اس کے علاوہ انہوں نے خاص طور پر منٹو کا جو افسانہ ہے، جو بہت ہی یادگار افسانہ ہے، توبہ ٹیک سنگھ، اس کے 2 تجزیاتی مطالعے پیش کیے ہیں، بہت زبردست. اور اس کو نصابی سطح پر بھی سمجھ لیں، ساختیات اور پس ساختیات، جدیدیت ماں بعد جدیدیت کے ساتھ بھی جوڑا ہے، اور جو پاگل خانہ ہے اور پاگلوں کے کریکٹرز ہیں، اور پھر تقسیم ہے اور ہجرت ہے، بالکل نئے تناظر میں پیش کیا ہے، بہت زبردست ہے. اس کے علاوہ آصف فرقی کی جو 2 کتابیں 80 کی دہائی میں آئی تھیں کراچی کے حوالے سے، جو سٹوریز تھیں، اس کا انہوں نے جائزہ لیا ہے. اس کے علاوہ ممتاز حسین کی شخصیت، ان کی رحلت کے بعد ان کا جائزہ لیا ہے. اور کچھ ترقی پسند ادب کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے. یعنی ملے جلے مضامین ہیں، کچھ مختصر ہیں اور کچھ 3-4 بڑے مضامین ہیں، یعنی طویل مضامین ہیں. تو یہ ایک اہم خبر ہے کہ اور وہ امریکہ میں رہتے ہیں غالباً. وہ رہتے امریکہ نیو یارک کے قریب رہتے ہیں، اور سالہ سال ان کو ہو گئے ہیں وہاں. اور یہ جو مجموعہ آیا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اس کے فوراً بعد ایک اور مجموعہ بھی تنقید کا تیار ہے، تنقیدی مضامین کا، کیونکہ بہت زیادہ ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک حصہ دے دیا ہے، ایک حصہ روک لیا ہے. تو یہ بھی اچھی خبر ہے. دوسرے میں ہم بھول گئے، آپ نے نسیم درانی کی رحلت کا ذکر کیا، سیدہ عارفہ زہرا کا بھی. سید عارفہ زہرا بالکل، اور وہ بھی ایک دانشور خاتون تھیں، ابھی حال ہی میں رحلت ہوئی. بہت ان کی چیزیں وائرل ہوتی تھیں، اور بہت ہی شین قاف بہت اچھا تھا ان کا، بہت اچھا تھا. اور سوشل میڈیا پر وہ ایک بزرگ دانشور کے طور پر موجود تھیں، اور نوجوان بھی ان سے خاصی محبت کرتے. اچھا چونکہ وقت کم ہے تو میں ایک سوال یہ، آپ نے چونکہ رجحانات کا بہت اچھا موضوع چھیڑا، رجحانات سے میرے ذہن میں ایک سوال یہ ابھرتا ہے خالد معین صاحب، کہ چلے نثر لکھ رہے ہیں، شاعر یا نثر نگار شاعری کر رہے ہیں، فکری رجحانات کیا ہیں؟ یہ بہت اہم سوال، اور خاص طور پہ اس صورتحال میں جب اے آئی گھس رہا ہے، اے آئی جو ہے وہ شاعری میں مدد دے رہا ہے، بہت سے لوگ پروز پوئٹری اسی کی استعمال کر رہے ہیں، اور اس سے یہ امکان موجود ہے کہ آگے اور بھی بڑھے گا. مضامین لکھ رہے ہیں اس کے ذریعے لوگ لکھ رہے ہیں، بلکہ اخبارات تک میں مضامین لکھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میرا خیال ہے کہ جو چیزیں اب تبدیل ہو رہی ہیں، دنیا جیسے بہت تیزی سے تبدیل ہوئی ہے. ایک زمانے میں کہتے تھے اب گلوبل ولیج بن گئی ہے دنیا، لیکن اب اس سے بھی آگے کی بات ہو رہی ہے. تو جس طرح چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور اس سے ایک نئے خیالات پیدا ہو رہے ہیں. انسان کی تنہائی اب کہاں جا کے کھڑی ہوگی، انسان کے ساتھ جو ایک کیفیت ہے
جو رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ کے حوالے سے ہے، دنیا میں جہاں جنگیں ہو رہی تھیں وہاں کہیں دوستی ہو رہی ہے، جہاں دوستی تھی وہاں کہیں مخاصمت بھی آ رہی ہے، اور کچھ لوگوں کا کردار پوری دنیا میں الگ ہو رہا ہے، اور باقی جو ملک ہیں یعنی فلسطین اب بھی بیچارہ اسی طرح زخم ہے، کچھ باتیں ہوئی ہیں ضرور، لیکن اس کے لیے آواز اٹھانا اب بھی شاید مشکل ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں عالمی سطح پر جو رجحانات بنیں گے اور تھوڑا تھوڑا گہرے ہوتے جائیں گے، صحافت بھی تبدیل ہوتی جا رہی ہے، لٹریچر بھی تبدیل ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ شاعری، موضوعات، بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی، شاید فوری طور پر نہ ہو سکیں لیکن اس کے اشارے مل رہے ہیں۔ آپ بتائیے۔ نہیں، میں جیسے ایک زمانہ تھا کہ ایک پروگریسو نظریہ چلتا تھا یا وجودی نظریہ چلتا تھا یا اور دیگر وجودی نظریے چلتے، کوئی ایک دھاگا ہوتا تھا جس کو پکڑ کے آپ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ ناول اس ذیل میں آتا ہے، یہ کہانی اس ذیل میں آتی ہے۔ وہ ذرا سا میرا یہ خیال ہے، میں اس سے پہلے بھی دوستوں سے ذکر کر چکا کہ اب ہم جو ہے کئی برسوں سے ایک لا نظریاتی صورتحال میں ہیں۔ لا نظریہ اب لیفٹ والا پوری طرح لیفٹ کا نہیں رہا، رائٹ والا پوری طرح رائٹ کا نہیں رہا، اور سب کے درمیان ایک ہم آہنگی اور قبولیت کی سطح ہے جو اس سے پہلے 30 سال پہلے بالکل نہیں تھی۔ یعنی رائٹسٹ اپنی جگہ بہت سخت موقف رکھتے تھے، لیفٹسٹ اپنی جگہ بہت سخت موقف رکھتے تھے، لیکن اب سمٹ رہی ہیں چیزیں، اور ہم خیالات کی سطح پر اور نظریات کی سطح پر ہمیں ایک دوسرے کو ہم نے قبول کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو ایک اب وہ نظریات کا وہ جو سختی تھی وہ بہت کم ہو گئی ہے، جو اچھی بات بھی ہے۔ اب وقت ہے ہمارے پاس؟ جی، تو یہ میں چونکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے جو ادب سے تعلق ہے جن لوگوں کا، ان کے لیے، تو اب ہم جو کہانیاں اب آج پڑھتے ہیں اور وہ معاشرے کے گرد ہوتی ہیں، معاشرہ ان کا مرکز ہوتا ہے یا فرد؟ اب جو کہانیاں لکھی جا رہی ہیں، دیکھیں اس میں نونم دانش یا نور دانش صاحب کی جو کتاب میں نے پڑھی ہے ابھی حال ہی میں، انہوں نے بھی ان مباحث کو اٹھایا ہے کہ مثلا ممتاز حسین جو ہیں چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے تھے، ترقی پسند ناقدین کس طرح دیکھ رہے تھے، کہاں کہاں سختیاں تھیں، کہاں کہاں نرمی تھی۔ ممتاز حسین کے صاحب کے لیے انہوں نے لکھا کہ ان کے ایک نرم رویہ تھا، یعنی وہ موضوع کو بہت زیادہ اہمیت اس سطح پہ نہیں دیتے تھے کہ اس میں فن غائب ہو جائے یا جمالیات غائب ہو جائیں۔ تو اس وقت بھی جہاں کٹر قسم کے ناقدین تھے ترقی پسندوں میں، لیکن اس میں جو سمجھدار لوگ تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہونا چاہیے۔ فیض صاحب کی مثال بھی اسی طرح آئے گی کہ ان پر بھی بڑی تنقید ہوتی تھی کہ یہ تو نرم زبان میں انقلاب کی بات کرتے ہیں، تو لیکن ہم نے دیکھا کہ سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے، فیض صاحب نکل آئے کیونکہ ان کے پاس فن تھا، ان کے پاس جمالیات تھی۔ تو وہ نظریات رکھنے والے چاہے رائٹسٹ ہوں چاہے لیفٹسٹ ہوں، اگر انہوں نے فن کی بالیدگی کو اہمیت دی، جمالیات کو اہمیت دی اور آنے والے وقت کو سمجھا، تو وہ تو چل سکیں گے، باقی تو قصہ پاری نہ ہو کے۔ بہت اچھا سمیٹا ہے آپ نے۔ بس تنقید میں کچھ ہوا؟ تنقید کی کوئی کتاب آئی؟ تنقید میں کتابیں تو ظاہر جیسے میں نے اب یہ کہا کہ یہ کتاب آئی ہے، یعنی اس کا مطلب کیا، لیکن اب کتابیں ہمارے ہاں کم پڑھی جا رہی ہیں، یعنی کتابیں اس طرح نہیں پڑھی جا رہی جس طرح کہ شاعری کتابیں بہت چھپتی ہیں، لیکن پڑھی کتنی جاتی ہیں، خریدی کتنی جاتی ہیں، یہ ایک مشکل بات ہے، مشکل سوال ہے۔ اب تنقید تو ظاہر ہے کہ اور بھی پیچھے چلی گئی ہے، ناول جو ہیں وہ بھی پھر ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑھ لیے جاتے ہیں۔ پاپولر ناول کی بات بھی کر لیں 2-3 منٹ کے، پاپولر ناول ہمیشہ آگے رہے ہیں، پہلے تاریخی ناول، خواتین کے ناول، اب عمیرہ احمد اور نمرہ احمد اور فلاں احمد اور فلاں احمد، یعنی وہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں بہت مہنگے داموں وہ ناول بکتے ہیں۔ اس کا میں بھی گواہ ہوں، کیونکہ کبھی کبھی مجھے بھی اپنی بیگم کے لیے وہ ناول خریدنے پڑتے ہیں ان کی فرمائش۔ اچھا، لیکن جلدی سے میں 10 سیکنڈ میں، ابھی 18 تاریخ سے بک جو ہمارے یہاں بک فیئر لگتا ہے کراچی میں بہت بڑا، وہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں جو کتابیں خریدی جاتی ہیں وہ کروڑوں میں ہیں سر۔ یہ ہے کہ وہ انگریزی کی کتابیں، انگریزی لٹریچر کی کتابیں بھی ہوتی ہیں، نصاب کی کتابیں بھی ہوتی ہیں، اور مذہبی کتابیں بھی بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود دنیا بھر کا لٹریچر بھی سر وہاں بکتا ہے، اردو کا لٹریچر بھی بکتا ہے، اور کروڑوں کی خاندان کے خاندان آتے ہیں، اور شاپر کے شاپر سب کے پاس ہوتے ہیں، اور
کروڑوں کی تعداد میں سر میں نے خود دیکھا ایک خاتون کو 25-30 ہزار روپے کتابیں لے کے جاتے ہیں. وہ یہ خوشائند بات ہے. اور اس کے علاوہ بھی جہاں پورے پاکستان میں جہاں اس طرح کے منظم انداز میں بک فیسٹیولز ہوتے ہیں وہاں بڑی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں کتابیں خریدی جاتی ہیں. یہ ایک خوشائند بات ہے. کتاب کو ضرور پڑھا کریں. یہ بھی بک لورز ہیں, ہم بھی ہیں. ہمارا لکھانا تو ایک الگ بات ہے, لیکن ہم سب پڑھتے ہیں, ہم گفتگو کرتے ہیں, ہم سیکھتے ہیں پیرزادہ صاحب کی جو ایک بصیرت ہے ان کی, ان کا مطالعہ ہے, ان کا ورلڈ لٹریچر, ورلڈ ویو ہے ان کا. تو یہ ہوں یا غازی صلاح الدین صاحب ہوں یا سید کاشف رضا ہوں یا اور ایسے دوست ہوں ہمارے جن کا ایک ورلڈ ویو ہے, تو ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, سوالات کرتے ہیں. اور جو کتابیں ہم نہیں پڑھ پاتے تو ان کے تجزیے ان سے حاصل کرتے ہیں. تو کتاب آپ بھی پڑھا کریں اور کتاب خریدا کریں. کتاب خریدیں گے تو کتاب کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا. یہ مہینہ شاید اب گزر جائے, کچھ دن ہوں گے گزر جائے, نیا سال 2026 ہم سب دعا گو ہیں. میں پیرزادہ سلمان صاحب کے آپ کے لیے بہت اچھا رہے, خوبصورت رہے, لٹریچر کے لیے بہت اچھا رہے, خوش آئند رہے. دنیا بھر کے لٹریچر کے لیے امن ہو, خواب دیکھے جائیں اور لکھا جائے, اور پوئٹری کی بات کی جائے, فکشن کی بات کی جائے, محبتوں کی بات کی جائے, خلوص کی بات کی جائے. یہی ہمارا نعرہ ہے, یہی میسج, یہی پیرزادہ سلمان صاحب کا نعرہ ہے. ایک میرا نعرہ اور بھی ہے, کتاب میری مارکیٹ میں آ چکی ہے, دکانوں پہ دسیاب ہے. فیور لاگ ضرور لاگ. اور اگر آپ کو اور کہاں دستیاب ہے بتا دیں. پاکستان میں دکانوں پہ دستیاب ہے, لیکن لائٹ سٹون پبلشرز نے چھاپا ہے اس کو, آپ لائٹ سٹون ضرور خریدیں, رابطہ کر سکتے ہیں. بس یہاں خالد میں ان کو اجازت دیجیے اور پیرزادہ سلمان صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے. خدا حافظ.